इतनी अहम इमारत में इस नाकारा हिस्से को छोड़ देना इंतहाई नाअक्ली है, लेकिन इनकी नाअक्ली इस वक्त हमारे लिए कारआमद है। हम इस खाली पावर बेस में दाखिल हो जाते हैं और इसके दूसरे दरवाजे से बाहर निकलना इसलिए मुश्किल नहीं है कि अंदर से इसका दूसरा दरवाजा ही नहीं है, लेकिन ये खुला हुआ दरवाजा एक ऐसे रास्ते से गुजरता है जिसके दोनों संग दीवारें हैं। पतली दीवारें और उन दीवारों के दरमियानी हिस्से को कूड़ा घर बनाया गया है। यहाँ तुम्हें खासा कूड़ा मिलेगा, लेकिन वो रद्दी कागजों पर मुश्तमिल होगा और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारे लिए बाइस नुकसान बन सके। आगे जाकर ये रास्ता मसदूद हो जाता है। तुम्हें एक दीवार पर चढ़ना होगा और इस तरह तुम बासानी गोर लाइन के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो जाओगे। अब मैं वहाँ से तुम्हें अंदर जाने का रास्ता बताता हूँ। मिस्टर डैनियल मुझे एक एक चीज की तफसीलात बताते रहे और मैं उसे ज़हन नशीन करता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने मुझे उस जगह पहुँचा दिया जहाँ से हमें मुआहदे के कागजात के फाइल निकालने थे। उन फाइलों की तफसीलात भी मिस्टर डैनियल ने मुझे बता दी। मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा, मिस्टर डैनियल, मुझे ये तफसील जानकर हैरत हुई। जब आप इस कदर तफसीलात इस तरह हासिल कर सकते हैं तो फिर उन कागजात तक आपकी दस्तरस क्यों नहीं हुई? मिस्टर डैनियल हंसने लगे, फिर बोले, ये काम इतना आसान नहीं था और ना ही इतनी आसानी से हुआ। एक इंतहाई छोटे कैमरे से ये तफसीलात हासिल की गई हैं और इसके लिए तुम्हारी दोस्त रहमन ने तमाम कार्रवाई की है। दिन की रोशनी में, जैसा कि तुमने इस फिल्म रिपोर्ट से महसूस किया होगा, वहां तक पहुंचना एक नामुमकिन अमल था, लेकिन रहमन ने यह अमल तकमील कर दिखाया। इसके बाद इस कमरे में दाखिल होकर उन फाइलों तक पहुंचने की बात रह जाती है। तो क्या तुम्हारे ख्याल में ये इस कदर आसान काम था? मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। मिस्टर डैनियल ने प्रोजेक्टर बंद कर दिया और कहने लगे, इसके बावजूद अब भी तुम्हें अपने तौर पर फैसला करने की आज़ादी है। अगर तुम इस काम को अपने लिए मुनासिब नहीं समझते हो तो मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। ओह नहीं मिस्टर डैनियल, आपको इल्म है कि मुझे ऐसे कामों की तरबियत दी जाती रही है। मेरा ख्याल है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। काश तुम इसे सरअंजाम दे सको। मैं यकीनन इसके लिए काम कर सकता हूँ। तब फिर मैं तुम्हें इस मुनासिब वक्त के बारे में इत्तला दूंगा जब तुम्हें इस काम की सरअंजाम दही करना होगी। मैंने गर्दन हिला दी। इसके बाद मैं और मिस्टर डैनियल वहाँ से निकल आए। एक खास कमरे में मिसेस डैनियल और रेमन मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने हम दोनों को नई निगाहों से देखा और फिर रेमन डैनियल ने अपने बाप के चेहरे को देखकर कहा, लगता है डैडी आप दोनों के दरमियान बहुत ही अहम गुफ्तगू की तकमील हुई है। ऐसा ही है डियर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या इसका इख्तिताम खुशगवार हुआ है? इंतहाई खुशगवार। इसके बाद रेमन डैनियल ने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया था। फिर मामलात से फरागत हासिल करके हम मामूल ही के मुताबिक रेडियो वापस आ गए थे। अलबत्ता उस रात रेमन डैनियल बहुत खुशगवार मूड में थी। बात बात पर हंस रही थी। उसने बहुत ज्यादा बेहिजाबी का मुजाहरा किया था और अब वो मेरे सामने इस कदर नुमाया हो गई थी कि मुझे हैरत होती थी। बहरहाल नोमर भी थी, नोखेज भी, दिलकश भी, लेकिन इतनी सी उम्र में उसने ये तमाम कारोबार शुरू कर दिया था। ये जरा हैरतनाक बात थी। होता है, बहरहाल वो यहूदी नैयाद थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो मिस्टर डैनियल और मिसेस डैनियल को इस तरह शीशे में उतार लिया है कि हैरत होती है। नहीं, वो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मैं तो खुद उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे वो मोहब्बत दी है जो यकीनी तौर पर बड़ी अहमियत की हामिल है और जिसकी तलब दिल के इंतहाई गोशों में जरूर होती है। रहमान ने बर्कपाश निगाहों से मुझे देखते हुए कहा, तुम इन जज्बों को तस्लीम करते हो? ना तस्लीम करने का सवाल है क्या? मैं समझता हूँ हर वो इंसान जिसके सीने में दिल होता है ऐसे जज्बों से मुनहरिफ नहीं हो सकता। अलबत्ता तुम तेज लड़की हो। मैं? हाँ, क्यों? तुमने मिस्टर डैनियल के साथ मिलकर ऐसे ऐसे बेशबहा कारनामे सरअंजाम दे डाले हैं और मुझसे आज तक इसका तज़किरा भी नहीं हो सका। मिस्टर डैनियल ने मुझे बताया कि तुम उनके लिए बहुत कुछ करती रही हो। हाँ, इस बात से इनहराफ नहीं करूंगी। असल में देखो ना, हमारा कोई बाकायदा जरिया माश तो नहीं है, ना जायदाद ना दौलत के हुसूल के जराए ऐसे अफराद भी नहीं हैं जो हमारी कफालत करते हों। मैं तनहा मिस्टर डैनियल की बेटी हूँ। अब इन हालात में अगर मिस्टर डैनियल अपना पुराना काम जारी ना रखते तो बताओ क्या करते? वो छोटे मोटे काम करते रहते हैं और इसी से हम अपनी इज्जत और साख बरकरार रखे हुए हैं, वरना सच्ची बात यह है कि भूखे मर जाते। मिस्टर डैनियल ने मुझे रेडियो में भी इसीलिए पहुंचाया है कि मेरी जिस्मानी और जहनी तरबियत हो जाए। अब जबकि तुमसे हमारे इतने ताल्लुकात हो चुके हैं और हम लोग एक अहम राज में बराबर के शरीक हैं, तो मैं तुम्हें खुलूसे दिल के साथ एक सच्ची बात बताऊं। बताओ। इसमें कोई शक नहीं है कि मोसाद में मुझे यकीनी तौर पर कोई मुनासिब मकाम मिल जाएगा। मैं इसराइली मफादात के लिए बेशक काम करती रहूंगी, लेकिन असल मकसद ये भी है कि मैं अपनी माली हैसियत मुस्तहकम करूं और इसके लिए ऐसे तमाम ज़राए इख्तियार करती रहूंगी। वेरी गुड। बहरहाल मैं तुम्हारे साथ खुलूसे दिल से शामिल हूँ और इस खुलूसे दिल का जवाब आज बड़े खूबसूरत अंदाज में रेमन डैनियल ने मुझे दिया था।
اس کے بعد چند روز اسی طرح گزر گئے اور اس کے بعد مسٹر ڈینیل کا ایک میسج موصول ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم چھٹی کر کے 2 یا 3 بار کراس اسٹریٹ پر جا کر گوڈ لائن کے گرد و نواح اور کیے جانے والے کام کا تعین کر لیں۔ اس میسج کے بعد ہم نے پہلا کام یہی کیا تھا۔ جو علاقہ میں فلم میں دیکھ چکا تھا اس کے ایک ایک چپے سے واقفیت حاصل کر لی۔ بہت دیر تک ہم اس علاقے پر کام کرتے رہے تھے اور پھر ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے ہم نے مسٹر ڈینیل کو اطلاع دی کہ ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کام کی تکمیل کے لیے دوسرے دن کا انتخاب کیا تھا اور ہم نے اس بات پر خوشی سے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا۔ مسٹر ڈینیل نے اپنا پروگرام بتاتے ہوئے کہا، ریڈیو سے خاموشی کے ساتھ نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے، یعنی اس طرح کے ریڈیو کے کارکنوں کو یہ نہ معلوم ہو سکے کہ تم اس وقت ریڈیو میں نہیں ہو۔ رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے کے دروازے بند کر لینا اور پھر اس کے بعد اپنی کھڑکیوں سے باہر نکلنا تمہاری ذہانت پر منحصر ہے۔ اس کے بعد تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ تمہیں مہیا کر دی جائے گی اور یہ تمام چیزیں تمہیں ایک گرے رنگ کی مرسیڈیز میں ملیں گی جو ریڈیو کے سامنے والے حصے کے آخری سرے پر کھڑی ہوئی مقررہ وقت پر مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، لیکن اس کے بعد اور کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ چنانچہ ہم نے مطمئن انداز میں مسٹر ڈینیل کو جواب دیا کہ یہی تمام کارروائی ہر لحاظ سے بہتر رہے گی اور ہم خوشی سے دوسرے دن اپنے کام کے لیے آمادہ ہیں۔ اب وہ لمحات آگے تھے کہ مجھے اپنی کارروائی کر لینی چاہیے۔ میں احمق نہیں تھا کہ کسی ایک لڑکی کے لیے اپنا سارا کیریئر داؤ پر لگا دیتا۔ احمق مسٹر ڈینیل تھے جو اگر واقعی کسی ملک کے لیے کام کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کے بجائے کسی ایسے اجنبی پر بھروسہ کیا تھا جسے انہوں نے اپنی بیٹی کے ذریعے دوست بنایا تھا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ریڈیو میں تربیت حاصل کر رہا ہے۔ ریڈیو میں تربیت حاصل کرنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ بہت سے مراحل سے گزر چکا ہے اور حکومت اسرائیل نے اسے اس قابل سمجھا ہے کہ اس اہم ترین محکمے میں جگہ دے جسے دنیا بھر میں دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیاں کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، بیچاری ریمن قطعی اس قابل نہیں تھی کہ اس کے لیے زندگی موت کا کھیل کھیلا جا سکتا۔ البتہ یہ میں جانتا تھا کہ یہ رات ریمن کے ساتھ میری آخری رات ہے اور اس کے بعد کھیل بدل جائے گا۔ چنانچہ اس آخری رات میری عزیز دوست ریمن میرے ساتھ زندگی کے خوشگوار ترین لمحات گزارتی رہی اور دوسرے دن ہم لوگ معاملات میں مصروف ہو گئے۔ انہی معاملات میں سے مجھے وقت نکالنا تھا اس طرح کہ ریمن کو اس کا اندازہ نہ ہو۔ یہ وقت مجھے کوئی 10:30 بجے کے قریب مل سکا کیونکہ اس کے بعد مجھے ایک ایسے سیکشن میں بھیجا گیا تھا جس میں مجھے تنہا ہی ہونا تھا اور کسی دوسرے کی مداخلت کا اندیشہ نہیں تھا۔ لیکن سیکشن انچارج سے میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ ایک انتہائی ضروری کام سے مجھے ریڈیو سے باہر جانا ہے، چنانچہ اس وقت میں اس تربیت میں حصہ نہیں لے سکوں گا۔ انچارج نے بخوشی مجھے اجازت دے دی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہم لوگ بہت بڑی حیثیتوں کے حامل ہوتے ہیں اور ہمارے معاملات سرکاری نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں۔ ریڈیو سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے میں نے یہ جائزہ لیا کہ کہیں میرا کوئی تعاقب تو نہیں ہو رہا، اور جب اس سمت سے مطمئن ہو گیا تو اس خفیہ ادارے کی عمارت کی طرف چل پڑا جس کی جڑیں نہ جانے کہاں کہاں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہاں میرا استقبال مسٹر آئزک مارسیلیا نے کیا تھا جو ایک مخصوص ڈپارٹمنٹ کے انچارج تھے۔ دبلے پتلے بدن کا مالک یہ شخص چہرے ہی سے بے حد ذہین معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے اپنا نام لائشمیک بتایا تو اس نے سامنے رکھے ہوئے جدید ترین کمپیوٹر پر یہ نام فیڈ کیا اور اس کے بعد بٹن دبایا تو اسکرین پر میری تصویر ابھر آئی۔ کمپیوٹر کا یہ انتہائی جدید ترین نظام تھا اور اس کا دائرہ کار بہت وسیع معلوم ہوتا تھا۔ مسٹر آئزک مارسیلیا نے تصویر کو بغور دیکھا اور پھر ایک دوسرا بٹن دبایا۔ اس دوسرے بٹن کے ساتھ میرا بایو ڈیٹا اسکرین پر آ گیا اور مسٹر آئزک کو اپنی جگہ سے کھڑا ہونا پڑا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میرا خیر مقدم کیا اور مجھ سے ہاتھ ملایا، پھر کہنے لگے، سوری مسٹر لائشمیک، میں نے آپ کو فوراً ہی وہ احترام نہیں دیا جس کے آپ مستحق ہیں۔ کوئی بات نہیں مسٹر آئزک، میں اس وقت آپ کے پاس ایک اہم کام سے حاضر ہوا ہوں، برائے کرم سمجھائیے۔ میں آپ کی ہر خدمت سر انجام دینے کا پابند ہوں۔ میں آئزک مارسیلیا کو اپنے منصوبے کی تفصیلات اور ہلکی پھلکی وجوہات بتانے لگا۔ مسٹر آئزک مارسیلیا ایک دوسرے کمپیوٹر پر میری یہ ہدایات فیڈ کرنے لگے۔ وہ متجسس ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے چند سوالات کیے اور میں انہیں ان کے سوالات کے جوابات دیتا رہا۔ تقریباً پون گھنٹے تک ہم لوگ یہ میٹنگ کرتے رہے اور اس میں ضروری امور طے کرتے رہے۔ آخر میں مسٹر آئزک مارسیلیا نے کہا، آپ بالکل اطمینان رکھیں جناب، سارا کام آپ کی پسند کے مطابق ہوگا اور میں بذات خود اس معاملے میں پوری توجہ کے ساتھ کام کروں گا۔ ہاں، ایک اجازت ضرور درکار ہے آپ سے۔ جی فرمائیے۔ مجھے متعلقہ محکمے کے انچارج کو اس بارے میں اطلاع دینی ہوگی۔ آپ وہ تمام سرکاری نوعیت کی کارروائیاں کیجیے مسٹر مارسیلیا جن کی آپ ضرورت محسوس کریں۔ یہ معاملہ بالکل اوپن ہے اور اس میں کوئی ایسا خفیہ پہلو نہیں ہے
جو میں اپنے محکمے کے افراد سے چھپانا چاہوں۔ ایک ایسی بات میرے علم میں آئی ہے جس سے حکومت اسرائیل کے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو میرا فرض ہے کہ میں اس سلسلے میں کام کر سکوں۔ باقی رپورٹ میں بعد میں انچارج ہی کو پیش کروں گا۔ بالکل مناسب ہے، بہت بہت شکریہ، اور اس اطمینان دہی کے ساتھ کہ ہر کام آپ کی پسند کے مطابق ہی ہوگا، میں مسٹر آئزک مارسیلیا کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہاں سے واپس پلٹ پڑا۔ کوئی بھی کام نہیں کرنا تھا اس کے سوا، تاکہ ڈینیل کی بیٹی ریمن کو کسی قسم کا کوئی شبہ ہو سکے۔ وہ مجھے یقینی طور پر اسی تربیتی ڈپارٹمنٹ میں محسوس کر رہی ہوگی، اور یہی ہوا بھی۔ میں خفیہ طور پر واپس اپنی جگہ پہنچ گیا۔ انچارج نے میرے ساتھ مکمل تعاون کیا تھا۔ چنانچہ جب کچھ دیر کے بعد میں باہر نکلا تو ریمن ڈینیل میری منتظر تھی۔ اس نے ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، بال بڑے سٹائل سے باندھے ہوئے تھے اور عام دنوں سے زیادہ دلکش نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کی دلکشی کو بغور دیکھتے ہوئے دل میں سوچا کہ یہ میرے اس کے ساتھ آخری لمحات ہیں، بلکہ ان لمحات کو بھی اب ملاقاتوں میں شامل کرنا بے سود ہے، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ اس پر بیتنے والی ہے اس کا وہ خواب میں بھی تصور نہیں کر پائے گی۔ شام تک میں اور وہ ساتھ رہے اور ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے۔ 6 بجے کے بعد پہلی بار ریمن نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں سے ہم ریڈیو سے باہر نکل سکتے تھے۔ میں نے بھی اس جگہ کو پسند کیا اور کہا، میں خود اس سلسلے میں تم سے بات کرنے والا تھا، طریقہ کار کیا رہے گا؟ جواب میں ہم طریقہ کار پر بحث کرتے رہے اور اس کے بعد ایک پروگرام پر متفق ہو گئے۔ بعد میں ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، کیونکہ رات کے اہم کام کے لیے اپنے آپ کو ریسٹ دینا ضروری تھا۔ مطلوبہ وقت سے پہلے ریمن اپنی جگہ سے نکلی اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ریمن بآسانی ریڈیو سے باہر نکل گئی ہے۔ میں بھی اس کی تقلید کرتا ہوا باہر نکل آیا اور اس کے بعد ہم برق رفتاری سے اس مرسیڈیز کے قریب پہنچ گئے جس کا رنگ گرے تھا اور جس کی اگنیشن میں چابی لگی ہوئی تھی۔ میں نے مرسیڈیز سٹارٹ کی اور اسے لے کر چل پڑا۔ کچھ دور نکلنے کے بعد ریمن نے کہا، ہمارے لیے مخصوص لباس اس مرسیڈیز میں موجود ہیں اور تمام چیزیں بھی جو ہمیں وہاں تک پہنچنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ کسی مناسب جگہ چل کر یہ لباس تبدیل کیے لیتے ہیں۔ باقی تمام چیزوں سے تم مطمئن ہو؟ بالکل، اس نے جواب دیا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولی، اس کے بعد کیا ہوگا مائی ڈیئر لاشمیک؟ کیا مطلب؟ کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ اس نے سوال کیا اور میں ہنس پڑا۔ پھر میں نے کہا، کیا یہ لمحات اس سوال کے لیے ضروری ہے؟ نہیں، سوری، پتہ نہیں کیوں یہ سوال کر بیٹھی تھی میں نے ریمن کے لہجے میں ہلکی سی افسردگی محسوس کی تھی اور میں اس افسردگی کی وجوہات تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بالآخر ہم ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں اپنا یہ کام سر انجام دے سکتے تھے اور اس میں ہم نے چند منٹ سے زیادہ صرف نہیں کیے۔ تمام تیاریوں سے لیس ہو کر ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں ہمیں اپنے کام کا آغاز کرنا تھا۔ کراس اسٹریٹ کو عبور کر کے اس کے عقبی رہائشی علاقے سے گولڈ لائن تک پہنچنا مشکل نہیں ہوا۔ ہم نے کار ایک مناسب جگہ کھڑی کی جہاں سے کسی کے دیکھے جانے کے امکانات نہیں تھے، لیکن میری چور نگاہوں نے اور بھی بہت کچھ دیکھ لیا تھا جو ریمن کی نگاہوں میں نہیں آ سکا تھا، ورنہ وہ محتاط ہو جاتی۔ ہم مطلوبہ جگہ پہنچ گئے اور اس کے بعد ہمارے کام کا آغاز ہو گیا۔ میں ان راستوں سے گزرنے لگا جنہیں میں فلم میں دیکھ چکا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ریمن ان راستوں سے مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے واقف ہو۔ ویسے بھی مسٹر ڈینیل بتا چکے تھے کہ یہ فلم ریمن ہی نے تیار کی ہے۔ پھر جہاں راستہ بند ہو وہاں سے اوپر چڑھنے کے لیے پہلے میں نے ریمن کو سہارا دیا اور اس کے بعد خود اوپر پہنچ گیا۔ دلچسپ صورتحال تھی۔ عمارت کے باہر بے پناہ سیکیورٹی موجود تھی۔ عمارت کے اندر بہت زیادہ بہتر انتظامات نہیں کیے گئے تھے۔ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے ہم اس کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے جس کے اندر مطلوبہ شے موجود تھی۔ میں اپنے ساتھ ایسی اشیاء لایا تھا جن سے انتہائی اجلت سے سارے کام سر انجام دیے جا سکتے تھے اور کہیں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ اس بات نے ہمارے حوصلے بڑھا دیے تھے اور ہم نہایت دل جمی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ ریمن نے محدود روشنی والی ٹارچ جلا لی اور میں ماسٹر چابیوں سے دروازے کا تالا کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے پاس ماسٹر کی آپریٹر موجود تھا جو سیل سے چلتا تھا۔ یہ آپریٹر کی مدد سے بالآخر ہم نے ڈور لاک کھول دیا اور ہم بڑی احتیاط کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ یہاں مکمل خاموشی اختیار کی گئی تھی کیونکہ اس بات کے امکانات تھے کہ یہاں کی آوازیں کہیں اور سن لی جائیں۔ اسی لحاظ سے ان لاکرز اور الماریوں کا جائزہ لیا گیا اور انہیں کھولا گیا جن میں مطلوبہ فائلوں کی موجودگی کے امکانات ہو سکتے تھے۔ یہ ایک طویل کام تھا۔ ریمن دونوں ہاتھوں میں آٹومیٹک پستول سنبھالے مستعد کھڑی تھی۔ ہلکی آوازیں بھی نہیں ہونے دی جا رہی تھی تاکہ باہر کی آٹوں کا صحیح طور سے اندازہ ہو سکے۔ سیکیورٹی کے افراد غالباً اس سمت نہیں آتے تھے، ان کی آٹیں دور ہی سے محسوس ہو رہی تھی۔ بہرحال الماریاں اور لاکر کھولے جاتے رہے۔ بالآخر ایک لاکر میں ہمیں مطلوبہ فائل مل گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں نے اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ یہ فائل نمبر 2 تھا اور اس میں فائل نمبر 1 اور 3 کی تفصیلات بھی تھیں۔ گویا 3 فائل درکار تھے۔
ایک اور 2 نمبر کے فائل دوسری الماریوں میں ملے اور اس کام میں ہمیں خاصا طویل وقت لگ گیا۔ تینوں فائلوں کا مکمل جائزہ لینے کے بعد میں نے ریمنڈ ڈینیل کی جانب دیکھا اور ریمنڈ ڈینیل نے سوالیہ انداز میں مجھے دیکھا۔ تب میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے اشارے سے اسے بتایا، کام مکمل ہو گیا ہے اور اب ہمیں واپسی کا سفر اختیار کرنا ہے۔ ریمنڈ نے کھلی ہوئی الماریوں اور لاکرز کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ انہیں بند کر دیا جائے۔ میں بھی تمام فائل اسی انداز میں ان کی جگہ رکھنے لگا اور اس کام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ ہم دونوں نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ پہلے سے زیادہ محتاط انداز میں چلتے ہوئے بالآخر ہم عمارت سے باہر نکل آئے اور کچھ دیر کے بعد اپنی کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ تب ریمن نے گہری گہری سانسیں لی اور آہستہ سے بولی، میں تم پر فخر کرتی ہوں لاشمیک، تمہاری کارکردگی دیکھ رہی تھی میں، اتنی مہارت ہے تمہارے ہاتھوں میں کہ محسوس ہوتا ہے تم اس قسم کے کام بہت زیادہ سر انجام دیتے رہے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ایک محبت کرنے والی لڑکی کی موجودگی انسان کے اندر کس قدر صلاحیتیں بیدار کر دیتی ہے، اس کا اندازہ تمہیں کبھی نہیں ہو سکتا ریمن۔ اوہ مائی ڈیئر، یقین کرو اب تو میرے دل میں صرف ایک ہی آرزو ہے اور وہ یہ ہے کہ تمہارا اور میرا ساتھ تا زندگی رہے، مجھے جو کچھ بھی کام کرنا پڑے اس میں تم میرے ساتھ رہو۔ کیا ہی دلچسپ بات ہے ڈیئر لاشمیک، ہم اسرائیلی محکمہ خفیہ کے اہم رکن ہوں اور در حقیقت اسرائیل کے لیے بیش بہا کارنامے سر انجام دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے چھوٹے موٹے کام بھی جاری رہیں تاکہ ہماری اپنی ایک حیثیت قائم ہو جائے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے ریمن، لیکن اس میں خطرات بھی بے پناہ ہیں، کیا تم نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا؟ مثلاً کیسے خطرات؟ موساد کے دوسرے ایجنٹس اس قدر احمق نہیں ہوں گے کہ اصل صورتحال کی تہ تک نہ پہنچ سکیں۔ کبھی نہ کبھی اس بات کا علم ہو جائے گا انہیں کہ ہم ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ کبھی نہیں ہوگا، آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کسی کو محسوس ہی نہیں ہونے دیں گے، اور پھر ہم اسرائیلی مفادات کے خلاف کام کب کریں گے؟ اور یہ جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے، میں نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے کہا، یہ تو ہماری ابتدا ہے ایک طرح سے، یوں سمجھ لو کہ ایک تجرباتی کھیل جس میں یہ ثابت ہو گیا کہ ہم دونوں بہترین کھلاڑی بن سکتے ہیں۔ بلکہ میں تمہیں ایک اور اہم بات بتاؤں مائی ڈیئر لاشمیک۔ بتاؤ، میں نے ایک موڑ کاٹتے ہوئے کہا، یوں سمجھ لو یہ تمہارا ٹیسٹ ہی تھا۔ مسٹر ڈینیل کو اب تم پر مکمل اعتماد ہو جائے گا اور وہ یقینی طور پر مجھے یہ آزادی دے دیں گے کہ میں تمہارے ساتھ زندگی کا سفر کروں۔ مسٹر ڈینیل اور مسز ڈینیل بے چینی سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے انتہائی خوشگوار کیفیتوں کا اظہار کیا اور پھر ہمیں اندر لے گئے۔ میرے پاس وہ فائل موجود تھے اور مسٹر ڈینیل کی ہوسناک نگاہیں ان فائلوں پر جمی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مبارکباد کے چند الفاظ کہتے ہی فائلوں پر جپٹا مارا تھا اور انہیں اپنی تحویل میں لے کر ان کا جائزہ لینے لگے تھے۔ میں اور ریمن ڈینیل تھکے تھکے انداز میں بیٹھ گئے۔ مسز ڈینیل نے کہا، بچوں میں ابھی تمہارے کپڑوں کا بندوبست کرتی ہوں، اور ہاں یہ بتاؤ کیا پینا پسند کرو گے، کافی یا پھر کسی مشروب کی خواہش محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں مسز ڈینیل، ابھی کسی شے کی چاہت نہیں ہے۔ اصل میں جب انسان کسی ذہنی کشمکش کا شکار ہوتا ہے تو عام قسم کی چیزیں اسے مطمئن نہیں کر پاتی۔ مسٹر ڈینیل ہماری جانب متوجہ نہیں تھے، وہ مسلسل فائلوں کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ چنانچہ مسز ڈینیل ہی نے کہا، کیا تمہیں کوئی ذہنی پریشانی ہے؟ ہاں مسز ڈینیل، میں نے باہر آہٹے محسوس کر کے کہا۔ بلا کیا؟ مسز ڈینیل نے سوال کیا اور میں ایک گہری سانس لے کر چھت کی جانب دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کسی قدر برائے ہوئے لہجے میں کہا، بعض اوقات فرض اور محبت کا کوئی نہ کوئی ایسا دورہ آ جاتا ہے جس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ انسان کون سی سمت اختیار کرے۔ میں بھی ایک طویل وقت میں ایسی کیفیت کا شکار رہا ہوں۔ فرض اور محبت؟ مسز ڈینیل نے کہا۔ ریمن ڈینیل ہر بات سے بے نیاز آنکھیں بند کیے آرام دہ صوفے کی پشت سے گردن ٹکائے دراز تھی۔ اب آپ دیکھیے نا مسز ڈینیل، میں نے ابھی اپنی تربیتی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ دولت بے شک بہت قیمتی چیز ہوتی ہے اور انسان اس کا آرزو مند ہوتا ہے، لیکن جب قومی مفادات دلوں میں جذبے پیدا کرتے ہیں تو دولت بے حیثیت ہونے لگتی ہے۔ اس پورے کھیل کے درمیان میں شدید کشمکش کا شکار رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ اسرائیلی مفادات کے خلاف ہے۔ دولت تو زندگی کے ہر مسئلے میں حاصل ہوتی رہے گی، لیکن ملکی مفاد کو نقصان پہنچا کر اپنے ضمیر کو ٹھیس لگانے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور اس قیمت کو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ریمن ڈینیل میرے لیے ایک دلکش لڑکی ہے، لیکن اس سے زیادہ دلکش میرا وطن ہے جس سے مجھے ریمن سے زیادہ پیار ہے۔ مسٹر ڈینیل کے ہونٹ سکڑ گئے۔ وہ آہستہ سے بولے، وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسٹر ڈینیل کہ میں نے محبت اور فرض میں سے فرض کا راستہ منتخب کیا اور آپ لوگوں کو منظر عام پر لانے کے لیے انتظامات کر لیے۔ یہ قیمتی فائل آپ کی تحویل میں ہے اور آپ اس جرم کے مرتکب قرار پا چکے ہیں کہ آپ نے اسرائیلی مفادات کا سودا کیا اور یہ فائل غیر ملکیوں کو بیچنے کی کوشش کی۔
चुनाचे इस सिलसिले में मैं आपकी गिरफ्तारी की सिफारिश करता हूँ। क्या बकवास करते हो? मिस्टर डैनियल उछल कर खड़े हो गए। बस अब इससे ज्यादा बेहतर मौका और कौन सा आ सकता था। चुनाचे सिक्योरिटी के अफराद दड़दड़ाते हुए अंदर घुस आए और उन्होंने स्टेन गने दोनों माँ बेटियों और मिस्टर डैनियल पर तान ली। मिस्टर डैनियल हक्का बक्का खड़े रह गए। दूसरे लम्हे उनके हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। वो सब अजीब सी कैफियत का शिकार नजर आ रहे थे। सिक्योरिटी के एक अफसर आला ने कहा, क्या हुक्म है मिस्टर लाशमैक, इन्हें ले चलें? हाँ। मैंने तीनों फाइल उठाकर अपनी तहवील में लिए और सिक्योरिटी के अफराद के साथ बाहर निकला।